बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे, और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। जो ज़िंदगी गुजर चुकी उसमें होने वाली ख़ताओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए, और आइंदा आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की मोहताजियों, बीमारियों, बेसुकूनियों से बचाते हुए खैर व आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, ईमान और इंसानियत के लिए मनफ़ियत वाला बनाए। नाज़रीन किराम, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात होती है। उमूमी तौर पे जब हम सीरत पाक का ज़िक्र करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद आपने जो तालीमात इरशाद फरमाई उनके हवाले से ज़्यादा बातचीत होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ऐलान नबूवत से क़बल भी बड़ी बेमिसल व बेमिसाल थी। आपकी शराफ़त, आपकी दयानत, आपकी अमानत और आपकी शुजाअत ऐलान नबूवत से क़बल ही मक्का के लोगों के अंदर मशहूर हो चुकी थी। हिल्फुल फ़ुज़ूल का ये वाक़या कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर नौजवानों के साथ मिलकर ये मुआहदा कर रहे थे कि यहाँ मक्का के अंदर किसी के साथ भी अगर जुल्म किया गया तो हम मज़लूम के साथ खड़े होंगे और ज़ालिम का हाथ रोकेंगे, मज़लूम को उसका हक़ दिलाएंगे। ये 20 साल की उम्र में आप जो मुआहदा फरमा रहे थे, आज के मुसलमान नौजवान के लिए इसके अंदर बड़ा दर्स और बड़ा सबक है। आज हम पूरी दुनिया को मुसख़र करने की बातें करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारे रास्ते पे चले, दीन इस्लाम पे अमल पैरा हो, लोग उसी रास्ते को इख्तियार करें जिस पे हम चलते हैं, लेकिन हम वो तर्ज़ अमल नहीं अपनाते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर अपना रखा था। आपने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, आपने अभी लोगों को अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया था। अभी आपकी उम्र मुबारक फ़कत 20 साल है, लेकिन आप उस वक़्त उस सोसाइटी की जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आज हमारा नौजवान बसा औक़ात अपनी इस ज़िम्मेदारी से गफलत बरत रहा होता है। इबादात का मामला हो, उसके अंदर तो हम बड़े आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार रहते हैं। इबादात हैं, ज़िक्र व फ़िक्र है, और कहीं पर तबलीग के लिए निकलना है, कहीं पर किसी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करनी है, भरपूर तरीके से हम अपना किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ख़ास तौर पे यहाँ यूरोप वगैरह के अंदर या इवन मुस्लिम ममालिक के अंदर भी जो दीगर अक़वाम बसती हैं, दीगर मुख्तलिफ़ मज़ाहब के जो लोग बसते हैं, या पूरी इंसानियत के हवाले से अगर हम एक नज़र दौड़ाएँ तो हम ऐसा किरदार अदा करने में कुछ नाकाम नज़र आते हैं कि जिससे पूरी इंसानियत को या कम से कम अपने इलाके के लोगों को कुछ फ़ायदा होता दिखाई दे। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का ये ख़ूबसूरत वाक़या हिल्फुल फ़ुज़ूल वाला हमें ये दर्स देता है कि हमें लोगों को दीन की तरफ बुलाने के साथ साथ उनकी दुनिया की जो ज़रूरियात हैं, उनके उस वक़्त के जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं, उनके हवाले से अपना किरदार भी अदा करते रहना चाहिए। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी तरफ हमारी नज़र नहीं आती। बसा औक़ात हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर होने वाले मज़ालिम का तज़किरा करते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो मसाइब हैं, तकलीफ़ें हैं, उनका तज़किरा करते हैं, और उसको दूर करने के लिए अपनी कोशिश का इजहार करते हैं कि मैंने उसके लिए कुछ करना है, कुछ ना कुछ मैं उसके लिए करने की कोशिश के अंदर लगा हुआ हूँ, आप भी मेरे साथ ताउन करें। मगर जो अपनी लोकल सोसाइटी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि अगर हमें कोई ऐसी सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमा रखी है कि जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें, तो हमें ज़रूर उस सलाहियत को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से सबसे बेहतरीन वो है कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। यहाँ से जब यूरोप वगैरह से यहूदियों को निकलने पे मजबूर किया गया और वो अमेरिका की तरफ गए, तो वहाँ पर उस वक़्त उनको वेलकम नहीं किया गया था, बल्कि मुख्तलिफ़ ऐसे पार्क्स होते थे कि जिसके ऊपर तदहीक आमेज़ कलिमात लिखे जाते थे और कहा जाता था कि ये यहाँ पे वेलकम नहीं है, और मुख्तलिफ़ तरह से उनको वहाँ पे सताया जाता था।
تو اس وقت کے جو سب سے بڑے یہودیوں کے وہاں پہ مذہبی رہنما تھے، انہوں نے اس وقت اپنی قوم کو یہ مشورہ دیا کہ اس وقت اگر تم چیخو گے، چلاؤ گے، توڑ پھوڑ کرو گے اور واویلا کرو گے، پہلے ہی مشکلات کا شکار ہو، بالکل ہی مٹا دیے جاؤ گے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے یا ہماری دینی تعلیمات کے خلاف بسا اوقات ہوتی ہے، تو ہمارے نوجوان بسا اوقات جذبات کے اندر آ کر اپنے ہی ملک کے املاک کو نقصان پہنچانے کے اندر پیش ہوتے ہیں، اور وہ گویا اسے اپنی محبت کا اظہار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جلا دو، توڑ دو، مٹا دو، آگ لگا دو، اس طرح کے نعرے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب کشمکش اور ایک عجیب عالم ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی انسانوں کی بستی نہیں ہے، اور ایک عجیب لاقانونیت ہے جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ اٹھا رہا ہے، پھینک رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہم کو دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا یہی بہتر طریقہ ہے، نہیں۔ تو اس وقت اس مذہبی رہنما نے یہ کہا کہ اگر تم اس طرح کے ایکٹیویٹیز کے اندر جاؤ گے تو بالکل ہی اپنا نقصان کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن اور بزنس پہ توجہ کرو، ان دو چیزوں پہ پوری توجہ کرو، تاکہ ایک وقت آئے کہ تم اس سوسائٹی کی ضرورت بن جاؤ۔ اور آج وہی بات ہے، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، نوبل پرائزز کے حوالے سے دیکھ لیجئے، مختلف انسانیت کو پیش آنے والی ضروریات کا حل ڈھونڈنے کے حوالے سے، چاہے وہ میڈیکلی ہو یا دیگر حوالوں سے ہو، دیگر شعبوں کے اندر ہو، اس کے اندر یہودی آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے سوسائٹی کی ضرورت بن چکے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک انسان کو اور پھر ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ فقط یہ اپنا پیغام، اپنا دین کا انسانیت کے سامنے رکھنے کو ہی اپنا مطمع نظر نہ سمجھے۔ بالکل یہ ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسے لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے بطور مسلمان، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، دعوت الی اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسا کردار بھی اپنانا چاہیے کہ جس سے وہ انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بن سکے۔ آپ اپنی لوکل کمیونٹی کے اندر آپ رضاکارانہ طور پر کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، دیگر جو سوسائٹیز ہیں، دیگر مختلف مذاہب کے لوگ جو بستے ہیں، ان کے حوالے سے آپ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کیئر ہوم کے اندر جا کر وہاں پہ لوگوں کی لک آفٹر کر سکتے ہیں، آپ جو ہوم لیس ہیں ان کی کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی مہارت حاصل ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی ایڈوائس آپ انہیں فراہم کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا یہ کردار بھی ادا کریں تاکہ آپ کی پہچان انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل اس سوسائٹی کے اندر پہچان ایک بہادر، ایک کیئرنگ، ایک شریف، ایک دیانتدار، ایک امانت دار نوجوان کے طور پہ ہو چکی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف اس طرح کی علامات کا ظہور ہو رہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، افادیت میں اضافہ کر رہے تھے، اور لوگوں کو مختلف ایسے اشارے مل رہے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی آخر الزماں ہیں، جن کا تذکرہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جیسے اس سوسائٹی کے اندر بھی کہ جہاں پر یہ کفر و شرک عام تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کفر و شرک کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس سے خود بھی بچا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، جیسے ورقہ بن نوفل ہوں، اسی طرح سے زید بن عمر بن نفیل ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن جحش ہیں، اور دیگر کچھ شخصیات۔ تو یہ جب ایسی شخصیات آپس میں مل کے بیٹھتی تو یہ یہی بات کرتے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو مختلف برائیاں آ چکی ہیں، ان کا کیا حل ہو، ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے، کس طرح سے بہتر کیا جائے، مگر انہیں کوئی راہ سجھائی نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن ان کی بہرحال یہ کوشش ہوتی کہ انہیں حق حاصل ہو اور یہ اس پر چلیں۔ ورقہ بن نوفل وہ حق کی تلاش کے اندر ایک عیسائی راہب سے ملے، اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے مذہب عیسائیت کو اختیار کیا، اور اس کے اوپر دل و جان سے عمل کرنے لگے کہ ان بتوں کی پوجا سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں میں اس پہ عمل کروں، اور اس کے اندر زیادہ مجھے انسانیت کے لیے اور اس کے عقل و شعور کے قریب یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ اس تعلیم پہ عمل کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو وہی چیز انہوں نے اپنائی اور عیسائیت پہ وہ کاربند رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا۔ اس وقت وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی کمزور ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور چند ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
دوسری شخصیت جو زید بن عمر بن نفیل تھے، یہ بھی لوگوں کو بتوں کی پوجا سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل یہ کچھ لوگ جو دین فطرت پہ تھے، ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی بستی کو آباد کرنے والوں میں ہیں، آپ ہی کے قدوم میمنت سے یہ مکہ شہر آباد ہوا تھا کہ جو بالکل صحرا بے آب و گیا آبادی تھی، آپ ہی کی برکت سے یہ آباد ہوا تھا، تو آپ کی تعلیمات یہ نسل در نسل چلتی آ رہی تھیں، اگرچہ بعد کے اندر پھر عمر بن لوہی کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی تھیں، مگر یہ جو لوگ دین فطرت پہ قائم تھے، یہ اپنے اسی پیغام کو لوگوں تک اپنی بساط کے مطابق پہنچانے کی کوشش کے اندر لگے رہتے۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے بچپن کے اندر دیکھا کہ زید بن عمر بن نفیل یہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یا معاشر قریش انی کفرت باللات و کفرت بالعزیٰ، کہ میں نہ تو لات و عزیٰ کو مانتا ہوں، نہ ان کی پوجا کرتا ہوں، نہ ان کی عبادت کرتا ہوں، میں تو فقط اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر یہ اپنی ہتھیلی اپنے ماتھے پہ رکھ کے بڑی حسرت سے اللہ کے حضور یوں عرض کرتے کہ واللہ یا ربی، اے میرے رب مجھے تیری قسم کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس طرح سے تیری عبادت کروں، مجھے اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ تیری عبادت کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، لیکن مجھے تیری قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کس طرح سے تیری کما حق عبادت کی جائے تو میں ویسے ہی تیری عبادت کروں، قلب و جان سے، دل و جان سے میں فقط تیری ہی عبادت کروں۔ تو آپ کے انہی خیالات کی وجہ سے آپ کو زود و کوب کیا گیا، اور جب آپ کو ستایا گیا تو آپ مکہ چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے، عراق و شام کی طرف گئے، تو وہاں پر ایک اور عیسائی راہب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ بتایا کہ میں من بلد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، میں مکہ سے ہوں اور وہاں سے ان وجوہات کی بنا پر نکل کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ نبی آخر الزماں کہ جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا وقت آ پہنچا ہے۔ ھذا زمان یخرج فیہ نبی، یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر وہ عظیم الشان نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ اسی بلد ابراہیم و اسماعیل کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو آپ واپس چلے جاؤ، یہی آپ کی جو تلاش ہے اس کو پورا کرنے کے اندر معاون ثابت ہوگی کہ آپ حق کی تلاش کے اندر ہیں، وہیں پہ جائیں، وہیں پہ ان نبی آخر الزماں کی بعثت ہوگی اور آپ ان کی پکار پہ لبیک کہیں تو وہی حق ہے اور اسی پہ آپ چلیں۔ تو یہ وہاں سے واپس آئے، راستے کے اندر ہی ان کو دیگر لوگوں نے جب دیکھا تو ان کے خیالات سے واقف تھے، پھر زود و کوب کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ قتل کیے جانے سے قبل انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دین کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی کہ جس دین کی تلاش میں میں عراق گیا، شام گیا، لیکن اے الہ العالمین اگر میں اس دین سے محروم اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بیٹے کو اس دین کی سعادت ضرور نصیب فرمانا۔ تو آپ کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوائل اسلام کے اندر ہی اسلام میں داخل ہوئے اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے اور دین اسلام کی خدمت کے اندر شب و روز اپنا انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ تو یہ مختلف علامات ظاہر ہو رہی تھیں، ایک طرف مختلف اشارے مل رہے تھے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، آپ کی دیانت و امانت کا شہرہ عام ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی بزنس ویمن اور بہت بڑے کاروباری خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاش تھی کسی دیانتدار انسان کی، کسی امین اور کسی شریف انسان کی کہ جو ان کا سامان تجارت لے کے جایا کرے۔ ان کے خامند کا انتقال ہو چکا تھا، بچے تھے چھوٹے، یہ ان کی لک آفٹر کے اندر مصروف رہتی اور مختلف ان کو رشتے آتے کیونکہ ان کا ایک بڑا بزنس بھی تھا، ایک اعلیٰ خاندان سے تھیں، تو مختلف بڑے اچھے اچھے رشتے آتے، مگر یہ شادی کی طرف توجہ کے بجائے اپنے بچوں کی تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی طرف ان کی توجہ تھی۔ تو یہ کسی اچھے بندے کی تلاش میں تھی کیونکہ مختلف لوگوں کو بھیجتی تو وہ بسا اوقات کچھ خیانت کرتے تو جس کی وجہ سے نقصان ہوتا، انہیں تکلیف ہوتی، تو یہ کسی ایسے بندے کی کہ جس پہ بھرپور اعتماد کیا جا سکے، جو دیانتدار ہو، امانت دار ہو، شریف انسان ہو، اس کی تلاش میں تھی۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیوں نہیں کرتی کہ وہ شریف بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں اور اس سے قبل بھی وہ بزنس کے امور کو دیکھتے ہیں اور ان کی ایک اچھی پہچان اس حوالے سے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب
وہ بھی مختلف سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے شام کی طرف، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ادراک تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور درخواست کی کہ اس طرح سے آپ ہمارا یہ قافلہ تجارت لے کے جائیے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام خاص میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اب اس سفر کے دوران میسرہ پہلے بھی مختلف لوگوں کے ساتھ گئے تھے اس تجارت کے سامان کو لے کے، مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیانتدار، شریف، امانت دار پہلے کسی کو نہیں پایا تھا۔ اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لک آفٹر کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، سفر کے دوران ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کام کرتا ہے، کوئی آپ کے ماتحت ہے، تو آپ اس سے مس ٹریٹ بسا اوقات کر لیتے ہیں، مس یوز کر لیتے ہیں، اس کو کسی طرح سے ستا لیتے ہیں، اذیت پہنچانے کے اندر بھی آپ قباحت محسوس نہیں کرتے۔ اور خاص طور پہ اگر اس وقت کی سوسائٹی کی بات کی جائے تو غلام کا تو کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی وقار ہی نہیں تھا، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ تو اس غلام کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا تو میسرہ بڑے متاثر تھے۔ تو چلتے چلتے یہ قافلہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے، دیگر قافلے کے افراد ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے بستر لگاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے جا کے آرام فرما ہوتے ہیں۔ تو قریب جو گرجا گھر تھا، عبادت گاہ تھی، اس کے جو بڑے راہب وہاں پہ موجود تھے وہ باہر آئے، اور پہلے کبھی وہ باہر اس طرح سے تشریف نہیں لائے تھے۔ اس وقت ان لوگوں کے اندر رہبانیت کا ایک بڑا تصور تھا کہ جو دنیا سے کٹ کر بس فقط عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے اور اپنی عبادت گاہوں کے اندر رہا کرتے، انہیں کوئی فکر نہ ہوتی کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون پاس سے گزرا ہے، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، انہیں کسی کی اس حوالے سے جو خالص مخلص لوگ تھے انہیں ان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج یہ اہل قافلہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ راہب آئیں اور آ کر بڑے غور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام فرمائیں، اور یہ بڑے غور سے انہیں تکے چلے جا رہے ہیں۔ تو میسرہ جلدی جلدی آیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس قدر غور و فکر سے اور اس قدر قریب سے دیکھنے کی، اور اتنی دیر سے گھرے چلے جا رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ واللہ فی کتبنا فی التوراۃ والانجیل، ہماری کتابوں کے اندر یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے سوا اور کوئی آرام نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، تو مجھے یہ یقین محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو میسرہ جو پہلے ہی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو چکے تھے، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت ان کے دل کے اندر مزید جاگزی ہوئی، اور وہ مزید آپ کا دل و جان سے احترام کرنے لگے۔ اب یہ واپس تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سامان تجارت کو لے کر تو بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت زیادہ منافع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ بڑی خوش ہوئیں، دوبارہ پھر سے درخواست کی، دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لے کے جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو حضرت خدیجہ بھی یقیناً خوش ہوتی ہیں، اور آپ کی دیانت، آپ کی شرافت، آپ کی امانت کے واقعات جو میسرہ نے بتائے حضرت خدیجہ کو، تو مزید ان کی عقیدت محبت کے اندر اضافہ ہوا۔ تو انہوں نے نکاح کا پیغام اپنے ایک سہیلی نفیسہ ان کے ذریعے بھیجا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بڑوں کی مشاورت سے قبول کیا، اور یہ نکاح طے پایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مختلف تجارت کے امور بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر اس سوسائٹی کے اندر کوئی غریب ہوتا، کوئی ایسا شخص کے جس کے پاس کچھ وسائل نہ ہوتے، کسی قرض کے اندر جکڑا ہوتا، کوئی بیوہ خاتون ہوتی، کوئی بچے یتیم ہو جاتے، تو آپ ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔ اب آپ کے پاس وسائل بھی تھے کیونکہ آپ تجارت کر رہے ہیں، اور اس میں سے آپ کو جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ آپ دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان غرباء و مساکین کی خدمت کے اندر بھی صرف کیا کرتے تھے۔ آپ پہلے بھی جب آپ کے پاس اس قدر وسائل نہیں تھے تب بھی آپ اپنی استطاعت و بساط کے مطابق ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے اندر مصروف رہا کرتے۔ تو اب جب کچھ وسائل کے اندر اضافہ بھی ہوا تو مزید آپ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر تگ و دو کرتے اور اس کے اندر مصروف رہا کرتے۔ تو یہ آپ کی پہچان بن گئی کہ وہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ جو شرافت والے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، اور غرباء و مساکین کی دیکھ بھال کرنے والے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان تمام مکہ کے لوگوں کے اندر جاگزیں ہو چکی تھی۔ وہ دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھایا کرتے تھے۔ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بیت اللہ شریف کی عمارت کافی حد تک گر چکی تھی، تو جو مختلف سرداران قریش تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس عمارت کو پھر سے بلند کیا جائے۔ تو باہمی مشاورت کے ساتھ معاملہ طے پایا کہ اس عمارت کی تعمیر کے اندر کسی قسم کا کوئی ناجائز رقم اس کے اندر نہیں لگائی جائے گی، ناجائز مال اس کے اندر نہیں لگایا جائے گا، بلکہ پاکیزہ مال کے ساتھ اس کی تعمیر کی جائے گی۔ تو جس قدر مال ان کے پاس موجود تھا اس کے ساتھ تو انہوں نے دیواریں بلند کر دیں۔ وہ باقی جو حتیم جو آج بھی موجود ہے یہ بھی پہلے بیت اللہ شریف کا حصہ تھا، مگر چونکہ اب ان کے پاس جو رقم حلال وہ موجود نہیں تھی، پاکیزہ مال موجود نہیں تھا، تو اس کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا۔ اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حتیم کعبہ کا حصہ ہے، جو اس کے اندر نماز ادا کرے گویا وہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو جب یہ تعمیر کر چکے تو حجر اسود کو جب نصب کرنے کی بات آئی تو اب جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون اسے نصب کرے۔ تو کہا گیا کہ جو پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو صادق و امین ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے اسے ہم قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر بچھاؤ، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا گیا اور فرمایا کہ تمام مختلف قبیلوں کے سردار اس کو اٹھائیں۔ وہ ایک ایک سردار نے اس کو اٹھایا، جب بالکل وہاں پہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے نصب کر دیا۔ یوں وہ تمام خوشی اس فیصلے کو قبول بھی انہوں نے کیا، اور یہ بڑا جھگڑا جو اس بات پہ ہونے جا رہا تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔